आमिर देखना दरवाजे पर कौन है। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? ज़हे नसीब तशरीफ लाई। अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही सर? बेहतरीन। क्या हो रहा था? बाद आपसे मुलाकात हुई। अच्छा, आपको देख कर रमज़ान भी याद आ जाता है कि हम इकट्ठे माशाल्लाह रमज़ान में। कैसा चल रहा है काम सब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। अकेडमी चल रही है? अल्लाह का बहुत अच्छा। तो बैच पहला फारिग हो गया होगा? नहीं, अभी दौरे हदीस चल रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पहला बैच फारिग होगा इंशाल्लाह। तो कभी आए ना, चक्कर तो लगा है? हाँ हाँ, मैं बल्कि आया था लास्ट टाइम भी। अच्छा, तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा किसी दिन, चक्कर लगाऊंगा और फिर देखें। वो बहुत आप भी माशाल्लाह होपफुल हैं, और जहाँ आप इतनी उम्मीदें लिए हुए हों तो यकीनन जी हाँ बेशक वहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें। और घर में कैसे सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? परसों हम गए हुए थे वहाँ यहाँ शॉपिंग करने के लिए। अच्छा। छोटी सी बात पर पार्किंग से, कि पार्किंग पे गाड़ी वो लगा रहा था, दूसरे ने आकर लगा दी। बहस शुरू, और बच्चे मेरे साथ थे। बहस शुरू और आपस में लड़ना और गालम गलोच, फिर मारा मारी और खून हो गया। और उसके बाद सुना कि वहाँ पर पिस्टल्स वगैरह भी निकल आए हैं। कुछ दो गिरोह इकट्ठे हो गए और आपस में लड़ाई। मैं यही सोच रहा था बल्कि कि आप तशरीफ़ लाए कि ये जो रवैये हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त हो गई है, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना है, क्या है ये? उस वक्त से ऐसा अफसोस बच्चे, बल्कि बच्चों पर जितना असर हुआ मनफी असरात मुरत्तब, बहुत मनफी असरात। देखो मसला असल में तो एक तो यह है कि दीन से दूरी तो है ही है। जब तक जो शरई तालीमात हैं बार बार वो निगाहों के सामने से निकल कर, और फिर हमारे जो बड़े हैं वो उन तालीमात के मुवाफिक प्रैक्टिकल करके अपने छोटों को नहीं दिखाएंगे, तो छोटों में बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं हो सकता। चूँकि हमारे बड़े भी बाज़ औक़ात अपना टेम्पो लूज़ कर देते हैं बहुत से मामलात में, घर के मामलात में, तो वही बच्चे उसको कैच करते हैं। फिर आजकल मतलब हमारा दौर ऐसा चल रहा है कि इसमें जिसको ज़रा भी ताकत का एहसास होता है ना, तो उस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो चाहता है कि इसका इजहार करूँ। किसी को खौफज़दा देखना, उसका रंग फ़क होते देखना, किसी को दबते हुए देखना, ये एक नफ्स की एक ख्वाहिश होती है, क्योंकि उसमें बुए कमाल उसको महसूस होती है। तो भाई ये नतीजा निकलता है फिर। जबकि हम देखते हैं कि इस्लाम में तो एक ये रवैये ही तो थे, बल्कि हम इस चीज़ का दावा करते हैं कि इस्लाम तलवार से ज़्यादा रवैयों से, अखलाक से, आदात से एक दूसरे को अपने करीब लाने से फैला है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मसला ये ना कि जिन आदात, जिन अखलाकियात का तज़किरा कुतुब में मौजूद है, उन कुतुब को पढ़ने का वक्त निकाला जाए। जी हाँ। फिर उसके मुआफिक ख़ुद प्रैक्टिकल चाहे बतकल्लुफ़ करना पड़ जाए, आदमी करे, उस चीज़ को अपने ऊपर तारी करने की कोशिश करे, अकाबरीन के सुन्नत या उनके तरीक़े पर चलने के क़स्द व इरादे से उन आदात को अपनाए, तो उसके फिर अच्छे और मुस्बत असरात ज़ाहिर हो सकते हैं। सही। अब चूँकि वो मुआशरे में हम अतराफ़ में देखते हैं कि हर शख्स जो है वो बेसब्री की कैफियत में मुब्तला है, एक बेहिसी की कैफियत है, और हर शख्स एक दूसरे से। अच्छा, जो अतराफ़ में खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि थोड़ा सा अभी बीच बचावा ना कराओ, एक दो ज़रा मार देना, जी हाँ, थोड़ा खून वून निकल जाए ज़रा, तो ये थोड़ा फाइट देखने में मज़ा आएगा। वो रोकते भी नहीं। अब तो मुफ्ती साहब को रोके भी तो अब तो जहाँ कोई ऐसा मसला हुआ तो गायब, और फिर बाद में बताने वाला भी कोई नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ था, किसकी ज़्यादती थी। यानी इतना बेजारी की कैफियत ये हो गई है, एक अजीब आदम बेजारी है, इंसान बेजारी है। क्या किया जा सकता है इसकी डेवलपमेंट के लिए, क्या कर सकते हैं? मतलब देखें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार यही रहा जो बाहुक्म इलाही था कि आपने ऐलान नबूवत से पहले 40 बरस तक प्रैक्टिकल करके दिखाया, और अपनी शख्सियत को इतना अच्छे अंदाज से पेश किया कि कुफ़ार भी आपको सादिक और अमीन कहने पे मजबूर हुए। अब ये उनकी बदबख्ती है कि आपकी फिर दावत को कबूल नहीं किया, लेकिन हमारे लिए इसमें एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को रोल मॉडल के तौर पे पेश किया,
اپنی حیات طیبہ میں بہترین اسوہ حسنہ حیات طیبہ کے ذریعے اعمال و افعال کے ذریعے ہمیں فراہم کر دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں انقلاب پیدا ہو، ہمارے گھر میں بچے ہمارا اثر قبول کریں، جب تک بڑا پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائے گا، اسلامی تعلیمات کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کر کے نہیں دکھائے گا، معاشرے میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم اس اپنے دین کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، رویوں کے حوالے سے تو کم از کم نہیں کر پا رہے ہیں۔ صحیح بات۔ ایک دوسرے سے ایک جو تکبر ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ کیسے اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیں، اس میں ایک تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اجتماعی طور پہ کام ہو، لیکن اگر ہم اس اجتماعی طور پر ورک کا انتظار کرتے رہیں کہ پہلے گورنمنٹ لیول پر ہو یا کچھ اور بہت سارے افراد مل کر اس کام کو کریں، تو اس انتظار میں تو بہت عرصہ گزر جائے گا۔ ہر شخص خود اپنا محاسبہ کر کے اپنے رویے کو اچھی طرح دیکھے، اس میں کیا کمی ہے، کیا نقص ہے، کیا کوتاہی ہے، کون سے پازیٹیو اس میں مطلب پہلو ہے، پازیٹیو پہلو کو قائم رکھے، نیگیٹو کو ختم کرے۔ ہر شخص خود اپنا محاسبہ کر کے اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کرے تو اس کا اثر گھر پہ پڑے گا، گھر کا محلے پر، کا شہر پر۔ اس طرح اگر پورا معاشرہ نہیں تو ایک بہت بڑا حصہ ایک شخص اگر یہ سوچے گا کہ یار میرے بدلنے سے کیا ہو جائے گا، تو پھر تو تبدیلی کبھی بھی نہیں آتی۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے نا کہ یہ ہم سوچتے ہیں کہ میرے بدلنے سے کیا ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا کہ خیر وہ تو اللہ کے نبی تھے اور آپ پہ تو فرض ہی تھا تبلیغ دین کرنا، جی ہاں، لیکن وہ ایک اکیلی ذات تھی، آپ دیکھیں، اور ایسی قوم کے درمیان مبعوث فرمائے گئے کہ جو قوم اخلاق کی الف سے بھی واقف نہیں تھی، جی ہاں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کوشش فرمائی، تبلیغ دین فرمائی، ہزارہ رکاوٹیں آئیں، لیکن جب آپ اس پہ ثابت قدم رہے تو یہ ثابت فرما دیا کہ اگر کوئی انسان کسی معاشرے میں انقلاب پیدا کرنا چاہے اور مشکلات سے ٹکراتے ہوئے ان کو آسانی میں بدلنا چاہے تو اس کو استقامت سے کام کرنا ہوگا، صحیح، اور اس سے ضرور اچھا اثر مرتب ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہاں بیٹا عامر، ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب آئے۔ ہاں بلاؤ، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب اور خواجہ رضی حیدر صاحب بہت ہی باکمال شخصیات اس عہد کی۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، آئیے ڈاکٹر صاحب، خواجہ صاحب آئیے، ڈاکٹر صاحب آئیے، تشریف رکھیے۔ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب سے آپ واقف ہیں، ایک یونیورسٹی میں اس وقت وائس چانسلر ہیں، اور آئی بی اے آج ان کی وجہ سے آئی بی اے، مطلب یہ ایک تعارف ہے ان کا کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ شخصیات کی وجہ سے شہرت پاتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے۔ خواجہ رضی حیدر صاحب بہت باکمال شخصیت، میں ان کے لیے کہتا ہوں ان کا نسب بھی اعلیٰ اور حسب بھی، اور مفتی صاحب سے تو آپ واقف ہی ہیں، سند ہے ماشاءاللہ ان کا کہنا، اور جس طرح ہر مکتبہ فکر اور ہر عمر کا آدمی ان کے ساتھ جڑا ہے ان کی باتوں سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت علم کا ایک بہت بڑا وہ ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اور پھر یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ نوجوان نسل بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سب کو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے اور بہت خوشی ہوئی مجھے، بلانے کا بھی شکریہ۔ ہم یہی بات کر رہے تھے ابھی، مفتی صاحب سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ پرسوں ترسوں ایک واقعہ ہو گیا کہ چھوٹی سی بات سے نوبت جو ہے وہ پسٹل تک اور خون تک اتر آئی۔ رویے ہمارے ہاں، اور یہی بات مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی گالیاں کوئی دے رہا ہے تو آپ دعا دے رہے ہیں، ہمارے ہاں سے رویے کیوں ختم ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ رویوں میں یہ تنزلی کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے، انسان جو ہے اس کے دو حیثیتیں ہیں، ایک تو اس میں وہ ساری چیزیں جو ایک حیوان میں ہوتی ہیں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ بھی عطا کی ہے، جی ہاں، تو عقل و شعور وہ دیا، جو حیوانیت اس میں ہے اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اب یہ کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ 3-4 مقامات پر پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو گھر ہے، اس کے بعد پھر تدریسی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، تیسرا جو ہے وہ ہے ماحول، اور چوتھا جو ہے نا وہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں، تو یہ 4 ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔
اچھا، گھر میں اتفاق یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور نہ انہیں اس کا احساس ہے کہ ابھی جو ہم ان کو تربیت نہیں دیں گے اچھے رویے بنانے کے لیے تو اس کے کڑوے کسیلے پھل ہمیں بڑھاپے میں برداشت کرنا پڑیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت۔ اب دوسری بات یہ کہ جو اسکولوں کی، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی حالت ہے وہاں پر یہ شعور نہیں ہے کہ ہم علم کو دینے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی تربیت بھی کریں۔ جی ہاں، اور تربیت کیا ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں چونکہ وہاں پر صاحبان علم موجود ہیں، لہذا تعلیمی ادارے جو ہیں وہ رول ماڈل ہونے چاہیے معاشرے کے لیے، جی ہاں، معاشرے کا عکس نہیں ہونی چاہیے، واہ واہ واہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں وہ تعلیمی اداروں میں بھی جو اس وقت ہو رہا ہے۔ جی ہاں، تو ہوتا یہ ہے کہ گھر میں کوئی رہنمائی نہیں، اس کے بعد جب تعلیمی اداروں میں جاتا ہے تو وہاں معاشرے کا عکس دیکھ کر مزید خرابیاں جو ہیں یا حیوانیت کی جو چیزیں ہیں وہ ابھر کر آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ وہاں عملی نمونے کے طور پر دیکھتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا، اس کے بعد اب عام ماحول جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح کا ہے کہ حیوانیت اس میں زیادہ ڈومیننٹ کرتی ہے۔ پھر ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ زیادہ تر جو ریچولز ہیں جو کہ اسپرٹ اور روح کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب ہمیں ضبط نفس سکھاتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک ریچول کے طور پر، ایک رسم کے طور پر ادا ہوتے ہیں۔ ان کی روح جو ہے نا اس کو نہ تو وہ ایمفیسائز کرتے۔ مثال کے طور پر جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ صفیں سیدھی کر لینا، کندھے سے کندھا ملا لینا، موبائل بند کر دینا۔ انہیں کہنا یہ چاہیے کہ دیکھیے نماز آپ ایسے پڑھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، جو حکم ہے ہمیں نماز کے اندر۔ احسان کا درجہ جو ہے۔ ایک اور جو اس کی تاریخی وجہ رہی ہے نا بہت بڑی، جس کی وجہ سے حیوانیت ہمارے میں زیادہ اور مسلمانوں میں زیادہ رہی ہے، وہ یہ کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اجنبی چیز رہا ہے۔ کیوں کہ پورے مغلیہ دور میں صرف عربی میں متن اس کا اویلیبل ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو لوگ جو ہیں وہ صرف متن پڑھتے تھے جو لاطینی اور اس طرح کی تھی، اور وہ علماء پر جو بھی وہ بتا دیا کرتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ نے جب پہلی دفعہ فارسی میں ترجمہ کرنا چاہا تو بڑی سخت مخالفت ہوئی، ان کے خلاف فتوے جاری کیے گئے۔ تو دراصل ہمیں ضرورت ہے کہ ان تمام، پہلے چیز ہے کہ ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے۔ صحیح، بالکل پھر صحیح۔ گھر کی اصلاح کریں، تعلیمی اداروں کی اصلاح کریں، علماء کو ہم صحیح بتائیں کہ دیکھیں وہ چیز آپ اس کا احساس زیادہ پیدا کریں، اور جو ہماری نماز روزہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے۔ صحیح، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رویے جو ہیں وہ صحیح ہو سکتے، بہتر ہو سکتے۔ یہ انسان تو انس سے بنا تھا، جی ہاں، کیا ہو گیا اس کو؟ چڑھنے کیوں لگ گیا اتنی بیزاری کہاں سے آ گئی؟ ویسے تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا اور وہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تربیت کی اتنی کمی ہے ہمارے یہاں کہ وہ تمام اقدار جو ہم ایک بحیثیت مسلمان کے یا ایک محب وطن کے حیثیت سے ہمارے اندر ہونی چاہیے تھیں، ایک اچھے شہری کی حیثیت سے، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، وہ تمام اقدار جو ہیں ہمارے پاس سے رخصت ہو چکی ہیں۔ میں آپ سے بہت چھوٹی سی ایک بات عرض کروں مفتی صاحب کہ میں ایک لسی کی دکان پہ گیا، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ ریش بھی تھی اور ٹوپی بھی لگی ہوئی تھی، نماز بھی کا نشان بھی تھا، سب کچھ تھا، اور لسی پی رہے تھے۔ اچانک ان کا موبائل بجا، اور موبائل بجتے ہی انہوں نے نکالا جیب سے جلدی جلدی کر کے اور یوں لگایا کان کو، ہیلو، اور انہوں نے کہا دیکھیے میں اس وقت بس میں ہوں اور میں آپ کے پاس آدھے گھنٹے میں پہنچوں گا۔